मुश, उठो यहाँ से चलो। ज़ारा, समरा और अरीशा मुश की हालत देखते हुए बोली। ब्रीरा की हिम्मत नहीं हो रही थी वो मुश का सामना कर सके। कुछ भी था, आहल शाह अफंदी इसी का भाई था। प्लीज़ चली जाओ यहाँ से, तुम लोग मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुश रोते हुए बोली। इस वक्त मुश को अकेला छोड़ना ही बेहतर था। ज़ारा ने आंख के इशारे से सबको जाने के लिए कहा और ख़ुद भी वहाँ से हट गई। फ़ारिस बरीरा को लेकर घर पहुँच चुका था। वो दोनों आहल के कमरे में दाखिल हुए इसको अच्छी खासी सुनाने के लिए। आहल को इतना पुरस्कून देखकर बरीरा को हैरत हुई। भई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने? मुश ने आपके साथ क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बरीरा आहल से सख्त गुस्सा थी। इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। आहल एक लंबी सांस भरते हुए खड़ा हुआ। फ़ारिस आहल को सिर्फ देखे जा रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। भाई अगर कोई मेरे साथ इस तरह करता तो आप क्या करते? बरीरा का मूड अभी आहल को एक दो सुनाने का था। जिंदा ज़मीन में गाड़ देता। आहल एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। आहल की बातें सुनकर फ़ारिस का हलक तक खुश हो गया था। एक लम्हे को लगा आहल वाकई इस शख्स ज़मीन में गाड़ ही देता, वो भी किसी की बेटी है। बरीरा बेटी अल्फाज पर ज़ोर देते हुए कमरे से निकल गई। आहल, इस बेचारी के साथ तेरी दुश्मनी क्या थी? अगर तेरी इतनी ही ख्वाहिश थी इसकी इंसल्ट करने की तो अकेला बुला कर देता। मुझे तो तरस आ रहा है इस लड़की पर। फ़ारिस आहल को तीखी नज़रों से घूरते हुए बोला। हो गया, अब मैं जाऊँ सोने? आहल फ़ारिस को इस तरह देख रहा था जैसे फ़ारिस इतनी देर से कोई जोक सुना रहा हो। आहल, तुझसे तो कुछ कहना ही बेकार है। फ़ारिस को इस वक्त सख्त चिढ़ हो रही थी आहल को इतना पुरस्कून देखकर। जा रहा हूँ मैं, लेकिन सोचना ज़रूर जो तूने किया है, फिर तुझे एहसास होगा किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना क्या होता है। फ़ारिस दंदनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फ़ारिस, बरीरा काफ़ी का मग लिए इसको आवाज़ देते हुए पास आई। फ़ारिस का नाम आज बरीरा ने पहली बार लिया था। अपना नाम दुश्मन जान के मुँह से सुनकर फ़ारिस को अंदर ही अंदर बेतहाशा खुशी हुई। जी, फ़ारिस को तो मौका मिल गया था बात करने का, जिसकी शदीद ख्वाहिश इसके दिल में थी। वो क्या भाई ने आपको कुछ बताया? बरीरा फ़ारिस से कुछ सुनगुन लेना चाहती थी। नहीं, कुछ भी नहीं बताया इसने, फ़ारिस अफसोस से बोला। अच्छा, कॉफ़ी पियेंगे आप? मैं बहुत मज़े की कॉफ़ी बनाती हूँ। बरीरा को अच्छा नहीं लग रहा था वो खुद कॉफ़ी पी रही है और घर आए मेहमानों को पूछा तक नहीं। हालांकि फ़ारिस इस घर का मेहमान कभी था ही नहीं। जावेद शाह अफंदी, मरियम शाह अफंदी ने हमेशा इसे एक अपने बेटे की तरह ही समझा था। बिल्कुल पीऊँगा। फ़ारिस ने कॉफ़ी की ऑफ़र जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया था, इससे पहले कि बरीरा का इरादा बदल जाए। बस 5 मिनट में अभी बना कर लेकर आती हूँ, बरीरा कहती हुई किचन की जानब अपने कदम बढ़ा दिए। आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? बरीरा कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोली। मैं और मेरी मॉम। फ़ारिस बरीरा को जवाब देकर कॉफ़ी की तरफ मतवज्जो हो गया। चंद बातों के दौरान कॉफ़ी का मग खाली हो चुका था। अब मुझे चलना चाहिए। फ़ारिस का दिल तो नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन मजबूरी भी किसी चीज़ का नाम है। अच्छा, खुदा हाफिज़। बरीरा अलविदाई कलमात अदा करते हुए कमरे में आ गई। फ़ारिस भी जा चुका था। इसके दिल की मुराद आज रब तक पहुंच ही गई थी। दुश्मन जहाँ का सिर्फ दीदार ही नहीं, गपशप भी हो गई थी। क्यों कर रहा है वो ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? क्या चाहता है वो मुझसे? मुश दीवार से टीक लगाए एक ही पॉइंट पर सोचे जा रही थी। मैं अब इसके सामने कभी नहीं जाऊंगी। या अल्लाह मेरी मदद कर। मुश आंख बंद करके दिल ही दिल में रब से दुआ गो थी। आहल नाश्ते की टेबल पर पहुंचकर सरसरी से अंदाज में टेबल पर बैठे नफूस को सलाम किया। मरियम बेगम ने हमेशा की तरह खुशदिली से जवाब दिया, लेकिन जावेद शाह फंदी ने सलाम का जवाब धीरे से दिया। बरीरा कहाँ पर है? बरीरा टेबल पर गैर मौजूद थी। आहल ने ख्याल आते ही पूछा। कॉलेज जा चुकी है वो, जवाब मरियम बेगम की तरफ से आया। वैसे तो बरीरा आहल के साथ ही कॉलेज जाती थी, लेकिन आज आहल के साथ ना जाने का मकसद अपनी नाराज़गी का इजहार करना था। अच्छा, आहल जान को इल्म हो चुका था आज अकेले जाने का क्या मकसद है। मुश, हमें लगा आज तुम कॉलेज नहीं आओगी। ज़ारा मुश की सूजी हुई आंखें देखते हुए बोली। बरीरा सर झुकाए बैठी थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था अगर वह मुश के चेहरे पर देख लेगी
تو زندگی میں کبھی اس کی سامنا نہیں کر پائے گی۔ کیوں لوگ میری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اب میں کمزور نہیں ہوں۔ مش اونچی آواز میں بولی۔ مش آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے بھائی کی طرف سے، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ بریرا کو واقعی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے بریرا، اٹس اوکے، مش بہت ہی تحمل کے ساتھ بولی۔ ان سب کو چھوڑو، میں تم لوگوں کو ایک جوک سناتی ہوں۔ سمرا نے ماحول کی غمگینی کو کم کرنا چاہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا۔ آہل جاوید شاہ افندی کو بہت کم ہی بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ جاوید شاہ افندی کا اخبار سائیڈ میں رکھ کر آہل کی طرف متوجہ ہوئے۔ آہل چل کر کمرے کے اندر آیا، بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا۔ آہل کو دیکھ کر اس وقت ایسا لگ رہا تھا جاوید شاہ افندی آہل کے باپ نہیں، آہل ان کا باپ ہو۔ بولو، جاوید شاہ افندی سوالیہ نظروں سے آہل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آہل اس وقت ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس وقت سے زیادہ اور کوئی وقت پرسکون ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں نے تمہارے لیے نبیل کی بیٹی۔ جاوید شاہ افندی کی بات ادھوری ہی رہ گئی کہ آہل بیچ میں ہی اس نے بات کاٹ دی۔ یہ ہے لڑکی کا ایڈریس، نام مش ہے، آج ہی رشتہ لے کر جائیں اس کے گھر۔ کام تو میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن شاید آپ جائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ آہل اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ تم ہم سے اجازت لینے آئے ہو یا ہمیں اپنا فیصلہ سنانے؟ جاوید شاہ افندی گراتے ہوئے بولے۔ مریم بیگم خاموشی سے سب دیکھے جا رہی تھیں۔ فیصلہ سنانے، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ آہل اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے جاوید شاہ افندی اور مریم شاہ افندی آہل کی نشست دیکھتے رہ گئے۔ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہو، کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ جاوید شاہ افندی آہل سے سخت ناراض تھے۔ رہنے دیں نا، آہل نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہم سے اچھا سوچ سکتا ہے۔ غصہ چھوڑیں، چلیں اٹھیں، ہمیں جانا بھی تو ہے۔ مریم بیگم ہر طریقے سے آہل کی سائڈ ہی بولے جا رہی تھیں۔ جاوید شاہ افندی مجبور تھے کیونکہ فیصلہ ان کے بیٹے کا تھا۔ رات میں میسج نہیں کر سکا، اس کے لیے دل سے معافی۔ میسج کی رنگ نے بریرا کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ تم تو یوں معافی مانگ رہے ہو جیسے میں پاگل ہو رہی تھی تمہارے میسج کے لیے۔ بریرا حساب پورا کرنے میں ماہر تھی۔ میں سوچتا ہوں تمہیں کب مجھ سے محبت ہوگی۔ فارس آج واقعی بہت اداس تھا۔ محبت خود بخود ہو جاتی ہے، اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہونی ہوتی تو کب کی ہو چکی ہوتی۔ بریرا کا جواب فارس کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو کیا؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ پاگل مت بنو، میں کیوں کسی سے محبت کروں گی، اور اس وقت میں کالج ہوں، رات کو بات کروں گی، خدا حافظ۔ بریرا کا میسج پڑھ کر فارس کو بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ مطلب اسے مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ انتظار رہے گا جانے بریرا۔ فارس نے آخری الفاظ بہت سوچ سمجھ کر لکھا تھا۔ السلام علیکم۔ جاوید شاہ افندی گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کیا انہوں نے۔ فائزہ بیگم کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ سرفراز صاحب کچھ حیران ہوتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیے۔ جاوید شاہ افندی اور مریم شاہ افندی مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ معاف کریے گا، میں نے آپ لوگوں کو پہچانا نہیں۔ سرفراز تھوڑا مشکوک ہوتے ہوئے بولے۔ ہم پہلی بار مل رہے ہیں بھائی صاحب، اس لیے آپ ہمیں پہچاننے سے قاصر ہیں، جواب مریم بیگم نے دیا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد جاوید شاہ افندی اپنے پوائنٹ پر آئے۔ دراصل ہم سے کچھ مانگنے آئے ہیں، امید ہے آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ جاوید شاہ افندی بہت پر امید تھے، جیسے آج ہی کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ اسی اثناء میں فائزہ بیگم ہاتھ میں چائے کا کپ لیے حاضر ہوئیں۔ یہ ایک ایسی گھڑی تھی جس کو جاوید شاہ افندی اپنے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ فائزہ، جاوید شاہ افندی اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تو فائزہ ہے، ان کے دل نے دہائی دی۔ ایسی ہی کچھ حالت مریم شاہ افندی کی بھی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں ہیں، یہ تو نورہ کی بہن ہے، یہ چہرہ اتنا شناسا ہے، میں تو اس کو ہزاروں سال بعد بھی دیکھ کر پہچان سکتا ہوں۔ تم تھوڑا پریشان ہو لگ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت مش اور بریرا کلاس میں تنہا تھیں، کیونکہ وہ تینوں لائبریری میں گئی ہوئی تھیں۔ مش کوئی انجان شخص آپ کو میسج کرے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، اور وہ ہمارے بارے میں ساری خبر رکھتا ہو، مطلب وہ سب کچھ جانتا ہو ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت کس کے ساتھ ہیں۔ بریرا اس جواب چاہیے تھا جیسے کسی سے بھی ہو۔ آف کورس
وہ ہمارا کوئی بہت قریبی ہوگا، کوئی جان پہچان کا ہوگا۔ کیوں تمہیں کوئی میسج کر رہا ہے کیا؟ مجھ کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا بریرا کا یہ سوال۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ بریرا مجھ کسی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بات بنا گئی۔ کالج آف ہو چکا تھا، بریرا جا چکی تھی، لیکن آہل کے ساتھ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ۔ مجھ کی بھی وین آ چکی تھی۔ گھر پہنچنے میں اب تھوڑا سا وقت اور لگنا تھا۔ سلام جواب کی رسم کے بعد کچھ دیگر لوازمات کے ساتھ فائزہ بیگم دوبارہ سے آئیں۔ دراصل ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی مش کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، مریم بیگم خوش نے ہوتے ہوئے کہا، لیکن ان کے دل میں ڈر بھی تھا، اگر جواب انکار میں ملا تو آہل کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ارے یہاں آپ نے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ فائزہ بیگم مہمان کی خاطر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ ہماری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، ہمیں یقین ہے آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیں گے۔ امید کی کرن بہت دور تھی، ایسا جاوید شاہ افندی کو لگ رہا تھا۔ کیوں وہ بہت خوش تھے آہل کی پسند سے، انجانے میں ہی، لیکن اس نے ایک ایسی لڑکی کو پسند کیا تھا جس کی تلاش سے جاوید شاہ افندی ہار چکے تھے۔ وہ کسی بھی طرح سے اس گھر سے رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، شاید رب ایک اور موقع دیا تھا انہیں۔ آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں جاوید صاحب، ہماری بیٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ سرفراز صاحب مجھ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آنٹی، انکل، آپ، السلام علیکم۔ مش جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے بیٹھے مہمانوں کو پہچاننے میں اسے ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ مش، تم جانتی ہو انہیں؟ فائزہ بیگم نے مش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، یہ بریرا کے والدین ہیں۔ مش نے فائزہ کو جواب دیا۔ یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کے آنے کی؟ مش سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، کہیں اس گھٹیا شخص کا ہی تو کوئی پلان نہیں ہے۔ مش کا مارے خوف سے لرز اٹھا۔ بیٹا، ہم آپ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، جاوید صاحب اتنے یقین سے مش کو بتا رہے ہیں جیسے مش اسی رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مطلب؟ مش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جاوید شاہ افندی کیا بول رہے ہیں۔ مش، یہ لوگ آپ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، اپنے بیٹے آہل شاہ افندی کے لیے۔ سرفراز صاحب ساری بات مش کے سامنے صاف صاف رکھ دیا۔ وہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کے قائل نہیں تھے۔ رشتہ؟ مش کو ایسا محسوس ہو رہا تھا ابھی وہ غش کھا کر زمین بوس ہو جائے گی۔ میں اس رشتے کے لیے انکار کرتی ہوں۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مش کا جواب سن کر وہاں پر کھڑے نفوس سکتے کے عالم میں آ گئے۔ اتنے صاف انکار کی توقع نہیں تھی ان کو مش سے۔ مش نے بہت ہمت کر کے اس رشتے کو انکار کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ رشتہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے، کس کی مرضی سے جاوید شاہ افندی اور مریم شاہ افندی آئے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ مش وہاں سے ایکسکیوز کر کے کمرے میں آ گئی۔ کوئی بات نہیں مش، ابھی چھوٹی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو، اگر وہ مان جائے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ مریم بیگم ابھی بھی آس لگائے بیٹھی تھیں، ہو سکتا ہے مش کا فیصلہ بدل جائے۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد جاوید شاہ افندی الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد گھر آ گئے۔ آہل صوفے پر بیٹھے اپنی دونوں ٹانگیں سامنے رکھے میز پر رکھ کر بیٹھا تھا۔ یہ اس کے بیٹھنے کا انداز تھا۔ جاوید شاہ افندی غصے سے آہل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جواب کیا ملا؟ آہل کا سوال سن کر ان کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ جواب کیا ملنا تھا؟ انکار میں ملا ہے جواب، وہ بھی لڑکی نے خود انکار کیا ہے۔ جانتا تھا میں۔ چلیں آپ لوگوں کا فرض پورا ہوا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا۔ آہل پرسکون ہوتا ہوا جواب دیا۔ شرم آنی چاہیے آہل، تم ایک لڑکی کا انکار سن کر تم اتنے خوش ہو۔ اس نے آج انکار کیا ہے، 2 دن کے اندر اس کا انکار اقرار میں بدل جائے گا، اب بے فکر رہیں۔ آہل صوفے سے اٹھ کر جاوید شاہ افندی کے سامنے آیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ دیکھو آہل، کچھ غلط مت کرنا، میں باپ ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ بابا، آپ کو لگتا ہے آپ کا بیٹا کچھ غلط کر سکتا ہے؟ آہل کی مسکراہٹ جاوید شاہ افندی کو بہت سارے خدوش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں یہ لڑکا کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ جاوید شاہ افندی آہل کے حوالے سے بہت فکر مند ہو رہے تھے۔ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے جو کچھ غلط کرے گا۔ مریم بیگم نے جاوید شاہ افندی کو تسلی دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔